अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने दिरासतुन नहव का सबक नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने इसके 26 नंबर तक पढ़ा था सही तौर पर। आज 27 नंबर से शुरू कर रहे हैं। 27 नंबर है बेएतबार लफ्ज़ जमा की दो किस्में, यानी लफ्ज़ के एतबार से जमा की दो किस्में हैं। नंबर 1 तकसीर, नंबर 2 तस्हीह। सबकी तारीफ़ और तर्जुमा आ रहा है। जमा तकसीर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वज़न सलामत ना हो, जैसे रिजालुन मसाजिदु। देखें यहाँ पर रिजाल ये रजुलन की जमा है और वाहिद इसका रजुलन था। जब इसकी जमा बनाई तो पहले रा पर फ़तह था, अब रा पर कसरा आ गया। पहले रा पर जीम पर ज़म्मा था, अब जीम पर ये फ़तह आ गया, तो ये इसका वज़न टूट गया। जब वज़न टूट करके वाहिद का कोई जमा बनती है तो वो जमा मुकस्सर कहलाती है। मसाजिद ये मस्जिद की जमा है, तो यहाँ पर मसाजिद में देखें कि पहले मस्जिद में जो था, मस्जिदुन में पहले जो था वहाँ पर अलिफ नहीं था दरमियान में, अब यहाँ पर सीन के बाद अलिफ आ गया और यहाँ पर तो इस एतबार से इसका वज़न टूट गया और ये वज़न टूटने की वजह से जमा मुकस्सर हुई। जमा तकसीर को जमा मुकस्सर भी कहते हैं। जमा तस्हीह उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वज़न सलामत हो, जैसे मुस्लिमूना। मुस्लिमूना ये मुस्लिम से बना है। मुस्लिमूना जब बनाए तो इस मुस्लिमूना जमा के अंदर अब भी वाहिद का वज़न सलामत और महफूज है। तो यहाँ पर सिर्फ वाव और नून आखिर में बढ़ा, तो इस जमा को जिसमें वाहिद का वज़न ना टूटे, जमा में बरकरार रहे, उस जमा को हम जमा सालिम कहते हैं। और जिसमें वाहिद का वज़न टूट करके जब जमा बनाई जाए तो वहाँ जमा मुकस्सर होती है। तो रिजालुन और मसाजिद जमा मुकस्सर है और मुस्लिमून जमा सालिम है। जमा तस्हीह को जमा सालिम भी कहते हैं। नंबर 28 जमा सालिम की दो किस्में हैं, एक जमा मुज़क्कर सालिम और दूसरी जमा मुअन्नस सालिम। यानी ऐसी ये जमा सालिम ऐसी होगी या तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगी या जमा सालिम ऐसी होगी जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी। ऐसे एतबार से जमा सालिम की दो किस्में बनती हैं। नंबर 1 जमा मुज़क्कर सालिम उस जमा सालिम को कहते हैं जिसके आखिर में वाव मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ़तू या याए मा क़ब्ल मकसूर और नून मफ़तू हो, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। मुस्लिमूना के आखिर में वाव है और इसके मा क़ब्ल मीम पर ज़म्मा है और नून मफ़तू लास्ट में लगा हुआ है। दूसरे ये है कि या हो और मा क़ब्ल मकसूर और नून मफ़तू हो, जैसे मुस्लिमीना के आखिर में मुस्लिम के आखिर में या है और मा क़ब्ल मी या के मीम है और मा क़ब्ल या के मा क़ब्ल मीम है जो कि मकसूर है और आखिर में नून मफ़तू है। ये जो मुस्लिमूना जो मिसाल और मुस्लिमीना जो दो पेश किए यहाँ पर, ये मुस्लिमूना जमा मुज़क्कर सालिम हालत रफ़ी की है और मुस्लिमीना हालत नस्बी व जर्री की है। दूसरी है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम उस जमा सालिम को कहते हैं जिसके आखिर में अलिफ और ता हो, जिसके आखिर में यानी वाहिद जब जमा बनाई जाए तो उस जमा के आखिर में अलिफ और ता हो, तो ये पहचान का तरीका है। और मुज़क्कर सालिम के आखिर में वाव हो और मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ़तूह हो, तो जिसके आखिर में अलिफ और ता हो, जैसे मुस्लिमातुन, यहाँ आखिर में देखें अलिफ और ता है,
سفرجالاتن یہاں پر بھی آخر میں الف اور تا ہے، یہاں خالیاتن یہاں پر بھی الف اور تا ہے۔ تو یہ تینوں یہ جمع مؤنث سالم کی جو ہیں مثالیں ہیں، اور اس کے آخر میں الف اور تا موجود ہے۔ نمبر 29 اسم مکسور۔ اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ موجود ہو، یعنی جس کے آخر میں الف مکسورہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو، جیسے موسیٰ، یہ موسیٰ کے آخر میں دیکھیں کہ یہاں پر الف مکسورہ موجود ہے، لہذا کہیں گے کہ موسیٰ یہ اسم مکسور ہے۔ اور حب اللہ یہاں پر بھی آخر میں الف مکسورہ موجود ہے، حاملہ عورت، تو یہ بھی کیا ہے، اس میں مکسور ہے۔ اور عسن یہ اس کی مثال ہے یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو، جیسے عسن کے تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، تو عسن اصل میں عساون تھا، عساون تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، اس واو کو الف سے بدل دیا۔ اب واو ساکن اور اور نون جو ہے وہ تنوین، نون ساکن، تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہے، تو اب دو نون جمع ہو گئے، دو ساکن جمع ہو گئے، ایک نون تنوین اور دوسرا واو، دوسرا الف، واو تو الف سے بدل گیا تو آسان ہو گیا، آسان کیسے پڑھے جائے گا اس کو؟ اب اس اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو ہے الف گر گیا، اب یہ آسن ہوا، جس کو ہم آسن کے طور پر بھی لکھتے ہیں۔ اس میں منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہو، یا اس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، جیسے القاضی، القاضی کے آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے قاضی میں یا سے ما قبل دعات پر مکسور ہے۔ اسی طرح قازن، یہ قازن اس کی مثال ہوگی یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہو۔ ایک قازن کی مثال ہوتی ہے قاضیٌ، قاضیٌ یہ ہوگا حالت رفع میں، قازن قاضیٌ یہ حالت نصب جرم ہوا۔ اب یہ قاضیٌ اس طور، قازن اس طور پر ہوا کہ یا متحرک اور یا کے ما قبل مکسور ہے، لہذا یا کو الف سے بدل دیا، جب الف سے بدل دیا تو اب الف بھی ساکن اور اس کے آخر میں جو قاضیین پڑھ رہے تھے وہ نون تنوین ہے، وہ بھی نون ساکن ہے۔ اب جو ہے اجتماع ساکنن ہوا، الف اور نون کے درمیان الف گر گیا تو قازن ہو گیا، جس کو ہم قازن تنوین ہٹا کر یا نون ظاہری کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح نحویوں کی اصطلاح میں اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی صحیح نحویوں کی اصطلاح میں اس کلمے کو کہیں گے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اگرچہ درمیان میں حرف علت ہو جائے۔ تو نحویوں اور صرفیوں کے نزدیک تھوڑا فرق یہ ہے کہ نحویوں کے نزدیک جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ جو ہوگا وہ صحیح ہوگا، جبکہ صرفیوں کے نزدیک ہے کہ کہیں بھی فا عین لام کلمے کی جگہ میں اگر حرف علت ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں نحویوں کے نزدیک اصطلاح میں اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن، زیدن کے آخر میں دال ہے، حرف علت نہیں ہے، لہذا زیدن یہ جو ہے صحیح ہے، جبکہ صرفیوں کے نزدیک یہ نہیں ہے کیونکہ اس کے عین کلمے کی جگہ یا حرف علت ہے۔ فرسن گھوڑا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یہاں پر بھی جو ہے اس کے آخر میں حرف علت نہیں ان کے اعتبار سے۔ اسی طرح یوجلو، یہاں پر بھی حرف علت آخر میں نہیں ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہوگا، مثال ہوگا وجل سے۔ قائم مقام صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون زبیون، دلون ڈول، زبیون ہرن کے آخر میں واو ہے اور ما قبل اس کے لام ساکن ہے۔ اسی طرح زبیون کے آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے با ساکن ہے۔ تو قائم مقام صحیح اس اسم کو کہیں گے جس کے آخر میں یا ہو اور یا واو اور ما قبل ساکن ہو۔ نمبر 30 اسم متمکن کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی آپ نے بہت قسمیں پڑھی جو مبنیات کے قبیل سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں متمکن کی دو قسمیں منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں نہ تو منع صرف کے دو سبب ہوں اور نہ کوئی ایسا ایک سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہے، یعنی غیر منصرف اسے کہیں گے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک سبب نہ پائے، منصرف اسے کہیں گے جس میں اسباب منع صرف میں نہ کوئی ایک سبب پایا جائے، نہ دو سبب جو نہ ایسا ایک سبب پایا جائے دو سبب کے قائم مقام ہے، اور نہ دو سبب پائے جائیں۔ اور غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں منع صرف کے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔
اب یہاں غیر منصرف کے بارے میں بیان کریں گے، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے۔ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں منع صرف کے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو موجود ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہے۔ نمبر 31 اسباب منع صرف 9 ہیں۔ انواع منع صرف 9 ہیں، ان جو اس شعر میں جمع ہیں: عدل 1، وصف 2، تانیث 3، معرفہ 4، عجمہ 5، ثم پھر جمع یعنی جمع 6، ثم ترکیب پھر ترکیب 7، والنون زائدہ یعنی نون زائدہ اس حال میں کہ اس کے ما قبل الف ہو، یہ 7 وزن 8 ہو گیا، وہ وزن فعل یہ 9 ہو گیا، وہ حاضل قول تقریب اور یہ قول جو ہے ذہن کے قریب کرنے کے اعتبار سے، ذہن میں یاد کرنے کے اعتبار سے قریب ہے۔ تو اس میں 9 ہوئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ تو اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ اب یہاں سے ہر ایک کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے عدل ہے۔ عدل اس اسم کو کہتے ہیں جس کا مادہ باقی ہو اور صرفی قاعدے کے بغیر اپنا اصلی کلمہ چھوڑ کر دوسرے صیغہ اختیار کیے ہو، یعنی جس میں مادہ تو باقی ہو جب دوسرے کو بنایا گیا ہے، لیکن اپنے اصلی صرفی قاعدے کے بغیر اپنا اصلی صیغہ چھوڑ کر دوسرا صیغہ اختیار کیے ہو۔ جیسے عامر سے عمر، تو عامر سے عمر جب بنایا تو یہاں عمر کے اندر بھی جو ہے عامر سے عمر بنایا کہ اس کے اندر مادہ اصلی باقی ہے اور صرفی قاعدے کے بغیر اپنا اصلی صیغہ چھوڑ کر دوسرا صیغہ اختیار کیے ہوئے۔ عامر سے عمر بنایا تو عمر یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح ظافر سے ظفر، تو یہاں پر بھی مادہ اصلی باقی ہے اور ظفر یہ اپنے اصلی صیغہ چھوڑ کر کے ظافر اور ظفر بن گیا، تو ظفر یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح سلاستن سے ثلاث اور مثلث بنا، یہاں پر بھی مادہ اصلی باقی ہے لیکن اپنا اصلی صیغہ جو ہے سلاستن چھوڑ کیا، دوسرا صیغہ اختیار کر لیا، تو یہ اب غیر منصرف ہو گئے۔ نہ کہ اخن سے اخون، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ وہ مادہ اصلی باقی اور صرفی قاعدے کے بغیر اپنا اصلی صیغہ چھوڑ کر دوسرا صیغہ اختیار کیا ہو۔ جیسے اخون سے اخن، اس لیے کہ مادہ باقی نہیں، اخون میں جب اخن بنائے تو یہاں مادہ باقی نہیں ہو، شرط یہ تھی کہ غیر منصرف کے لیے مادہ باقی ہو۔ اسی طرح مرمیون سے مرمیون، اس لیے بھی اس میں بھی جو ہے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا کیونکہ اس کی یہ شرط تھی، اس لیے کہ صرفی قاعدے سے متغیر ہو گیا، یہ صرفی قاعدے سے متغیر ہو کر اس میں تعلیل ہو گئی، اس لیے اب یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں بیان فرما رہے ہیں ایک شعر کے اندر اوزان عدل کے اوزان جو ہیں 6، ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اوزان عدل را با تمامی تو 6 شمار، یعنی عدل کے اوزان کو تو مکمل طور پر 6 شمار کر، ایک ہے مفعل اور دوسرا فعال ہے، اور ان دونوں کی مثال مثلث اور عمر ہے، اور ایک ہے فعال ہے جیسے کہ امسے ہے، امسے کے پر، اور فعال ہے جیسے کہ ثلاثے 4، اور دوسرے فعال ہے جیسے فعال ہے دکو جان، اور جب، اور ایک قطامے ہے جیسے کہ قطام، ایک فعال ہے جیسے قطامے اور ایک فعال ہے جیسے سحر۔ اب یہاں ہو گیا 1 2 3 4 اور 5، یعنی فعال 5 اور فعال 6، تو یہ عدل کے اوزان 6 ہیں اور ان کو یاد رکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ آسانی طریقے سے یاد بھی ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے وصف کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وصف بھی جو ہے غیر منصرف میں پایا جاتا ہے۔ وصف اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کوئی غیر معین چیز اور اس کی صفت سمجھ میں آئے، غیر معین چیز اور اس کی صفت اچھا ہونا، لمبا ہونا، موٹا ہونا وغیرہ، یہ صفت پہ دلالت کرے اس کو وصف کہیں گے۔ جیسے احمر سے کوئی سرخ چیز اور اسود سے کوئی کالی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ وصف و علم ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، وصف اور علم ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وصف سے غیر معین چیز سمجھی جاتی ہے اور علم سے معین چیز، یعنی یہ جو ہے غیر منصرف کے لیے جو بیان کیا گیا کہ غیر منصرف کے اندر 2 سبب پائے جائیں، تو اب یہ ہوا کہ غیر منصرف کے اندر 2 سبب پائے جائیں تو وصف ہے، وصف کے ساتھ علم جوڑ دیا جائے تو ہم کہیں گے وصف کے ساتھ علم جمع نہیں ہوتا کیونکہ علم تعین پر دلالت کرتا ہے اور وصف غیر مبہم معین پر دلالت کرتا ہے، غیر مبہم چیز پر دلالت کرتا ہے۔ تانیث بتا اور تانیث مانوی، تانیث مانوی کو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا شرط ہے۔ تانیث غانوی یعنی کو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے
علم ہونا شرط ہے، لہذا جس اس میں تانیث بتا یا تانیث مانوی ہو تو اور وہ علم نہ ہو، تانیث بتا تو ہے اور وہ مانوی ہے اور وہ علم نہ ہو، اس میں تانیث غیر منصرف کا سبب نہ بنے گی۔ جیسے کہ ظلمتن اردن، کہ اس کے اندر تا موجود ہے، تانیث بتا ہے لیکن اس میں علم نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ تانیث بتا غیر منصرف کا سبب نہیں بنی۔ اسی طرح اردن، اردن میں تانیث مانوی ہے اور اس میں تانیث بتا ہے، تانیث مانوی اور علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو اب یہ تانیث یہ بھی کیا ہے غیر منصرف نہیں بنے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر تنوین آ گئی۔ فرماتے ہیں تانیث بالالف المکسورہ اور تانیث بالالف الممدودہ، تانیث جب الف مکسورہ کے ساتھ ہو اور تانیث جو الف ممدودہ کے ساتھ ہو تو یہ خود ایک ہی دو سبب کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تانیث دو سبب کے قائم مقام ہوتی ہے اور جو ہے وہ جمع منتہی الجموع دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے حبلہ اس کے اندر الف مکسورہ ہے اور حمراء اس کے اندر الف ممدودہ ہے۔ معرفہ کو غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے علم ہونا شرط ہے، معرفہ کے لیے علم ہونا شرط ہے، لہذا جو اسم معرفہ ہو لیکن علم نہ ہو اس میں معرفہ غیر منصرف کا سبب نہ بنے گا۔ جیسے غلام و زیدین میں غلام، یا غلام زید کی وجہ سے غلام معرفہ تو بن گیا لیکن یہ علم نہیں ہے، معرفہ یہ غلام جو ہے علم نہیں ہے، اس اعتبار سے معرفہ ہونے کے باوجود یہ غیر منصرف نہیں بنے گا، غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ غلام و زیدین میں غلام۔ اجمع، اجمع اس لفظ کو کہتے ہیں جو اصل میں عربی نہ ہو، عرب میں عربی نہ ہو بلکہ، اور اجمع کو غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں مستعمل ہونے سے پہلے علم ہو، یعنی اس لفظ کہتے ہیں جو اصل میں عجمی عربی نہ ہو۔ اجمع کا غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں مستعمل ہونے سے پہلے عجم میں علم ہو، عجم میں جب بھی وہ بولا جاتا ہو تو وہ علم کے طور پر بولا جاتا ہو، یا عربی زبان میں شعر ہی سے علم عربی زبان میں شروع ہی سے علم بن کر مستعمل ہوا ہو۔ جیسے کہ ابراہیم، ابراہیم یہ عربی غیر منصرف کا سبب یہ ہے، عربی زبان میں جو مستعمل ہوا پہلے اگرچہ عجمی ہے لیکن جب بھی استعمال ہوا علم کے طور پر، لہذا ابراہیم یہ غیر منصرف ہے۔ اور قالون، یہ قالون یہ جب بھی استعمال ہوا اہل عرب میں تو یہ شروع زبان میں علم بن کر استعمال ہوا، لہذا یہ قالون بھی غیر منصرف ہوگا۔ اور غیر منصرف بننے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو، ثلاثی ہوگا اور ساکن الاوسط ہو گیا تو وہاں پر بھی وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، منصرف ہوگا۔ جیسے لہذا نوح، لوط، لجام یہ منصرف ہیں کیونکہ نوح میں جو واو ہے یہ ساکن نہیں ہے، متحرک ساکن یا ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو، شرط یہ تھی کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ساکن الاوسط نہ ہو، اور یہاں جو ہے درمیان والا واو ساکن الاوسط ہے لہذا شرط فوت ہو گئی، اس لیے غیر منصرف کا نہیں بنے گا۔ لوط میں بھی واو درمیان والا ساکن ہے، اسی طرح لجامن میں بھی یہ منصرف ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں جمع، جمع سے اس مقام پر جمع منتہی الجموع مراد ہے، یعنی جس جمع میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں جن میں بیچ والا حرف ساکن ہو۔ جمع منتہی الجموع مراد ہے جس جمع میں الف جمع کے بعد دو حروف ہوں یا تین جن میں بیچ والا حرف ساکن ہو۔ جیسے مساجد، پہلے دیکھیں الف جمع کے بعد دو حرف ہیں، جیم ہے اور دال ہے، اور درمیان والا میں الف ہے، اس کے الف جمع کے بعد یہ الف جمع ہے مساجد میں، اس کے بعد دو حرف ہیں، پہلا والا مکسور ہے۔ یا اور مسابیح کہ الف جمع کے بعد تین حرف ہیں جن میں درمیان والا یعنی یا جو ہے یہ ساکن ہے۔ اور بھی ہے کہ الف جمع کے بعد ایک حرف ہو جو مشدد ہو، جیسے دواب۔ اب فرماتے ہیں جمع منتہی الجموع دو سبب کے قائم مقام ہے، لیکن اس کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو۔ جمع منتہی الجموع دو سبب کے قائم مقام یہ ہے اس وقت، لیکن اس کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو، لہذا اگر تائے تانیث ہوگی تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سیاقلتن، یہاں سیاقلتن سیقل کرنا، فراسنتن یہ دونوں کے دونوں منصرف ہیں، اگرچہ یہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر آ رہے ہیں لیکن شرط یہ تھی کہ ان کے آخر میں تائے تانیث نہ، اور ان کے آخر میں تائے تانیث ہے، اس اعتبار سے یہ جو ہیں یہ منصرف ہوں گے۔ نمبر ترکیب سے مراد اس مقام پر یہ ہے کہ دو اسموں کو ملا کر کسی تیسری چیز کا نام رکھ دیا گیا، یعنی کسی تیسری چیز کا نام رکھ دیا گیا دو اسموں کو ملا کر، اور
تیسری چیز کا جو نام رکھنے سے پہلے ان دونوں اسموں میں ترکیب نہ ہو. جیسے کہ بال بکو جو ایک شہر کا نام ہے، اب بالا بکو جو بھی بولے گا وہ ایک شہر کا نام سمجھا جائے گا، جبکہ بال الگ تھا اور بک الگ تھا. بال ایک بت کا نام تھا اور بک ایک بادشاہ کا نام تھا. دو بت کی باتیں لوگ پوچھتے تھے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دونوں کا ملا کر کے بالا بک رکھ دیا گیا جو آج ایک شہر کا نام ہے. اس لیے اب بالا بک یہ غیر منصرف ہوگا کہ ترکیب کر دی گئی دو اسموں کو ملا کر. آج یہ ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، وہ سبق لمبا ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے الف نون زائدتان کے جو اور بیان ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی غیر منصرف کے جو اسباب ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب تک ہو گیا، الف نون زائدتان، وزن فعل، یہ دو بچے انشاءاللہ اگلے سلسلے آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کا سلسلہ ہمارا یہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ.